मौलवी ने तो वलीमे वाले दिन ही मारना शुरू कर दिया। जब 6-7 औरतें उसकी जिंदगी में आके एक ही बात बोल रही थी कि जैसे ज़ैनब वाला वाक़या है, वो मौलवी कहता था कि मुझे लड़कियां दो, दाढ़ी रख के तस्बीह हाथ में लेके, तो जो रब को जो है ना धोखा दे सकता है वो हमें धोखा नहीं दे सकता क्या? इन्होंने जगह जगह कहा कि हमने सिंघार को मिटाना है और खून की होली खेलनी है। तो मेरा करैक्टर गलत नहीं था, मैंने कुरान उठाया कि आप लोग मुझे कत्ल करो लेकिन मुझे बताओ कि कहाँ मैं गलत हूँ। 5 बेटियों का बाप है, एक बच्ची जो 5वें नंबर पे पैदा होती है वो उसके लिए इतनी बुरी क्यों हो जाती है? अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो मैं बाई चॉइस तो पैदा नहीं हुई, तो अल्लाह पाक की रज़ा है। इस औरत ने अपनी पहचान खो दी सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए। ये खालिदा रशीद से हीर सिंघार बना दी गई, बनी नहीं है ये बना दी गई है। ऐसी औरत रिच फैमिली में पैदा हुई और उसके साथ भी इतनी नाइंसाफ़ी की गई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हीर सिंघार का बेटा हूँ और हमारा जो घर वाला मामला चल रहा है, हम चीज़ मुफ्ती साहब से कहते हैं कि हमारा ये घर वाला मामला ठीक कर दें। और जैसे अख्तर सईदी ने हमारी मम्मा को गलियों में बालों से पकड़ के घसीटा और उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, हम ये चाहते हैं कि अख्तर सईदी के साथ भी सेम वैसा ही होए जैसे उन्होंने हमारी मम्मा के साथ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम सब एक खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन दुनिया में कत्ल व गारत उसी खुदा के नाम पे हो रही है। एक ऐसे दौर में जब गैर यकीनी यकीनी हो जाए, जब कुछ भी हाथ में ना रहे, जब सवाल के बदले जवाब और जवाब के बदले सवाल हो, तो ना उम्मीद होना कैसे ना महाल हो। फिर क्या हो? फिर एक ऐसा शो हो जो आपको दे जुर्रत, सवाल करने का हौसला, जवाब देने की हिम्मत। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कहानी के दोनों रुख आप तक लेकर आ सकूं, क्योंकि एक तरफ का पूरा सच कभी कभी पूरा झूठ भी बन जाता है। नाज़रीन, एक औरत जिसकी शादी एक मौलवी से कर दी गई हो, उसके बाद उसकी शादी एक चोर से कर दी गई हो, आज हम उस औरत की कहानी उसकी ज़ुबानी सुनेंगे कि किस तरह वो खालिदा रशीद से हीर सिंघार बनी और उनके साथ क्या क्या हुआ, और लीगल एस्पेक्ट्स देखेंगे कि किस तरह हम पॉइंट आउट विद सिद्रा इफ्तिखार एक छोटी सी कोशिश कर सकती है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन जिनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खालिदा रशीद साहिबा, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था, किस तरह आप खालिदा रशीद से हीर सिंघार बनी। ये कुछ हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि इंसान जो नहीं होता वो होने पर मजबूर हो जाता है। वरना अगर कोई भी गलती है, कोई भी कोताही है, उस पर जितनी भी लगाते जाओ, अगर मैं अपनी ज़बान से आपको कुछ ना देखते हुए भी आप पर कोई भी इल्ज़ाम लगाती जाऊं, जो कि हमारे माशरे का हिस्सा है ये बात कि जितने भी औरतें या जितने भी हैं लड़कियां हैं उन पर इल्ज़ाम लगा के उनको कत्ल भी किया जाता है। पीछे कहानी और होती है, बिल्कुल, और लोगों के सामने ये कहा जाता है कि जनाब हमने शक की बिना पर कत्ल कर दिया, हमने इसका कुछ देखा था कत्ल कर दिया, जबकि नहीं देखा होता। बिल्कुल। तो उनसे कोई नहीं पूछता कि क्या वाकई आपने कुछ देखा था और कत्ल किया है। कोई देखता है उसका या कोई प्रूफ होता है। बिल्कुल, यही तो हमारे माशरे में अब आजकल एक फ्लॉ चल रहा है कि औरतों की किसी की भी सुनी नहीं जा रही। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसी ही मेरी कुछ कहानी है। अच्छा, अब इस कहानी को इतना अरसा हो गया है, यानी बचपन से ही आप मुझे ये बताएं कि कोई चौथी या 5वीं क्लास में किसी लड़की पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये भी सही नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाते लगाते लगाते, यानी कि पहले तो ये है कि बच्ची का कसूर ये है कि वो ज़्यादा बहनें पैदा हो गई हैं। एक बेटी का कसूर ये है कि वो बेटी है। बिल्कुल। वो बेटी उठा के ना उसको उसी वक्त ही बोझ समझा जाता है, वो बेटी उठा के दे दी जाती है, जनाब ये आप ले जाएं, हमारे पास पहले ही बहुत है। ऐसे है। बिल्कुल। चलो गरीब लोग तो ये करें, अमीरों में भी यही है, बेटी को हमेशा गरीब हो अमीर हो सभी बोझ समझते हैं। तो आपके साथ भी यही हुआ था आपके घर में? जी मेरे साथ बिल्कुल ही यही हुआ।
अच्छा, मुझे भी उठा के उन्होंने नाना नानी को दे दिया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आने वाली नस्लों तक कहूँगी कि अपना बच्चा कभी किसी को नहीं देना चाहिए। ना बच्चे के दिल में मोहब्बत रह जाती है, मैं अपने लिए भी कहूँगी, बिल्कुल, ना ही माँ बाप के दिल में मोहब्बत रह जाती है। और माँ बाप सुतेले माँ बाप बनने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी कि वो तकलीफ़ें जो उनके साथ बच्चे रहते हैं वो उनके इल्ज़ाम भी उठा के उस बच्ची पर लगाते हैं जो उन्होंने दे दी हुई होती है। और ये कसूर सिर्फ एक बेटी पैदा होने पर, एक बेटी होना, जी बेटी होना, कसूर क्या है? बेटी होना। उसके बाद ये है कि जब मुझे नाना नानी को दे दिया गया, फिर उसके बाद वो उनकी डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई, मैं तकरीबन 11-12 सालों की थी। जब मैं वापस आई हूँ तो मेरी इस घर में कोई जगह नहीं थी। मेरे वालिद साहब लैंडलॉर्ड हैं, अच्छा, सीनियर वकील हैं, और उनके अपने फ्रूट फार्म हैं, उनकी ज़मीनें जायदादें इतनी हैं, उनके तकरीबन आप ये समझ लें उनके प्लाजे, उनकी कोठियाँ, यानी गिनने बैठेंगी तो आपको शाम हो जाएगी। मतलब एक ऐसी औरत, एक ऐसी फीमेल जो एक अच्छे ख़ानदान में, एक रिच फैमिली में पैदा हुई और उसके साथ भी इतनी नाइंसाफ़ी की गई। सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है। अगर मैं किसी गरीब ख़ानदान में पैदा होती, मुझसे जो शादी करने बंदा आता उसके दिल में लालच ना होती। अच्छा, फिर आपकी शादी किसी मौलवी से कर दी, जबकि आप बहुत मॉडर्न और आप बहुत, मतलब आपको अपना पता था कि किस तरह रहना है, क्या करना है? जी बिल्कुल, मेरा ये था कि क्योंकि मैं अकेली पली बड़ी थी, मैं और जगह पर मेरे नाना फौजी थे। अच्छा, और मैं अकेली पली बड़ी थी, उन्होंने मेरी तरबियत और तरह से की थी। खुद अपना जो है ना वो करना, अपनी हिफाजत करना कैसे करनी है, और ये सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखा दिया था। मेरे नाना ने। अच्छा, उन्होंने आपको अच्छे तरीके से रखा था? बहुत प्यार से, जैसे छोटा बच्चा घर में। ठीक है। ठोकरें मुझे तब लगी जब मैं अपने वालिदैन के पास आई। वो मेरे सामने दिखा के हर चीज़ बाकी बहन भाइयों को देते थे, मुझे नहीं देते थे। मुझे जो क्वार्टर नौकरों के लिए होता है, मुझे उसको कलर करा दिया, मुझे उसी में रख दिया। अच्छा, और बाकी बहनों के साथ ठीक से लूक था? बाकी बहनों के साथ काफ़ी ठीक था। अच्छा, उस वक्त, लेकिन देते उनको भी कुछ नहीं है, बहुत कम। यानी कि अब जो मेरी बहनों ने आवाज़ उठाई है, एक दो ने मेरे लिए, तो उनको एक को 23 मरले दे के चुप करा दिया, एक को फ्लैट दे के चुप करा दिया, किसी को क्या क्या ये तो। लेकिन मेरे साथ 1 रुपया, मैं जब से पैदा हुई हूँ, मेरे अमीर बाप का 1 रुपया भी मुझ पर खर्च नहीं हुआ। चले अच्छे दिनों में ना होता, लेकिन जब मुझ पर कोई ना कोई मसला हुआ है, तब तो वो साथ दे देते ना कि चले हमने पैदा किया था इसको। अच्छा, तो खालदा बीबी, फिर आपकी शादी होगी जब आप अपने वालिदैन की तरफ आई? जी, मैं वालिदैन की तरफ जब आई। फिर क्या हुआ शादी के बाद? मौलवी से शादी कर दी। अच्छा, आपकी शादी, और वो आपसे बड़े थे या मतलब? नहीं, यंग भी था। अच्छा, लेकिन उसका मामला ये था कि वो जैसे ज़ैनब वाला केस है, वो इस तरह के काम करता था, जिसका कि मुझे पता चल गया था करैक्टर वाइज ये ठीक नहीं है, और मुझे बेइंतहा मारता था। मेरी बहुत छोटी एज में शादी हुई थी, 14-15 साल की, तो वो बहुत मारता था। तो मैंने कहा कि मैं नहीं इसके साथ। जब मैं जाती थी वालिदैन के पास, वो कहते थे हमने तुम्हारी सुननी नहीं है। तो वो जब वो जाता था उसकी सुनते थे, मैंने जाना ही छोड़ दिया, मैंने बताना ही छोड़ दिया। एक 15 साल की बच्ची की एक मौलवी से शादी कर दी गई जी, और जब वो मारता था तो घर वाले कुछ भी नहीं करते थे। हाँ जी, और मैंने घर भी अपने वालिदैन के बिल्कुल करीब लिया था। अच्छा, कि मैं कम से कम वहाँ सांस तो लूँगी। मुझे बहुत प्यार था अपने वालिदैन बहन भाई से कि चलें जी एक जगह पर सांस तो लेंगे। वैसे रही मेरे यहाँ हो गई थी शादी, फिर मैंने खानपुर ही घर लिया, छोटा सा घर लिया मैंने, कि मुझे पता था कि औरत का कुछ भी नहीं होगा। जितनी मैं छोटी सी भी लाइफ गुजार चुकी थी, उसमें मुझे अंदाज़ा था कि औरत का कुछ नहीं है। मैं दर्जन भी बनी। मुझे कपड़े नहीं सीने आते थे, अगर मुझे ख़राब हो जाते थे तो वो गालियां दे के औरतें कहती थी वकील की बेटी देखो ये दर्जन बनी हुई है, कपड़े खराब करके। लोगों का तो काम है बोलना, लोग कभी अपने गिरेबान में नहीं झांकते। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे माशरे की एक फ्लॉ है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर शादी हो गई, फिर पार्लर का भी आप जानती हैं? पार्लर ऐसे था कि मैं पार्लर का थोड़ा बहुत इसलिए करती थी कि मेरे वालिदैन को पता था कि ये जो है ना, ये आईब्रोज बनाने पर वो इतना बड़ा स्कैंडल बनाते थे। अच्छा, और ये जो मैं उन दिनों में ब्लीच होती थी जब हम करते थे, ये स्किन पॉलिश वगैरह अब आई हैं, तो जब वो करते थे तब भी वो बहुत बड़ा इशू बनाते थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर लेकिन जैसे जैसे ही फैशन फैला ना, तो मेरे पास औरतें आने लगी, उनको मेरा काम बड़ा पसंद था। तो मैंने चारपाई ब्यूटी पार्लर खोला।
پہلے چارپائی پر بیٹھ کے ان کا پارلر کا کام کرتی تھی. پھر میں نے شاپ لی اپنے ہی والد کی گرین مارکیٹ میں, جو کہ لیڈیز گرین مارکیٹ تھی عورتوں کے لیے. ادھر سے میں نے پیسے کما کے پھر میں نے 60,000 کا ایک گھر, ایک کمرے والا کوارٹر نما گھر لے لیا تاکہ میں رلوں نا. تو کیونکہ مولوی مارتا تھا اور میں نے اسی, انہوں نے نا جہیز نہیں دیا تھا, بغیر جہیز کے ٹورا تھا تو وہ لالچی تھا. اچھا, بغیر جہیز کے آپ کی شادی کر دی؟ ہاں, تو اتنا بڑا امیر آدمی جب بغیر جہیز کے کسی بھی بیٹی کو ٹورے گا تو وہ بیٹی کبھی نہیں بسے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اگر غریب بندہ جو ہے وہ بغیر جہیز کے بیٹی کو کی شادی کر بھی دے تو اس کا ایشو نہیں ہے. بالکل, کیونکہ انفارچونیٹلی یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک اصول بن گیا ہے, جہیز نہیں ہے تو عزت ہی نہیں ہے. بالکل, جس کو ہم ختم ابھی نہیں کر رہے لیکن ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر کیا ہوا؟ آپ نے ان سے ڈائیورس لے لی؟ کیا ہوا؟ نہیں, انہوں نے مجھے, اس مولوی نے تو ولیمے والے دن ہی مارنا شروع کر دیا کہ بھئی میں نے بے شک کہا تھا تمہارے باپ کو کہ 2 کپڑوں میں ہی بھیج, 3 کپڑوں میں ہی بھیج دو, تو اس نے 3 کپڑوں میں ہی بھیج دیا. تو اس نے مارنا شروع, مار پٹائی میری ولیمے والے دن سے ہی شروع تھی. پھر میں نے اس سے ڈائیورس لی. ٹھیک ہے. ہمارے بچے ان میں سے؟ جی 3 بچے تھے. اچھا. ایک بیٹا. اور جب لیتے بھاگتے دوڑتے تو ایسے ہو گیا کہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہو گئیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر ابھی وہ عدت کے دن گزر رہے تھے تو وہ اس نے ملی بھگت کی میرے گھر والوں سے بھی اور یہ سارا. تو میرے ابو کے 25 سال سے تعلق تھے ان کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ تعلق ہم خراب نہیں کریں گے, لہٰذا واپس ہی یعنی انہوں نے پروگرام بنایا ہے. اچھا, یعنی دوبارہ پیچ اپ کا پہلے, اور طلاق ہو چکی تھی؟ آپ نے خلا لی تھی یا آپ نے, یا ڈائیورس انہوں نے؟ میں نے مانگی تھی, اس نے دی تھی. اچھا ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے آپ کو منہ سے کہا تھا؟ اور اس نے جو مجھے لکھ کے دیا ہوا تھا اس کے باپ نے گھر, میں نے وہ بھی لکھ دیا تھا کہ میں نہیں لیتی. مجھے جو, کیونکہ میں نے جب کیس کیا خرچ کا تو وہ کہتا تھا کہ میں اس کی ریکارڈنگ دوں گا. ریکارڈنگ یہ تھی کہ مجھے ڈائیورس دے دو, مجھے مارو نہ, مجھے ڈائیورس دے دو. اس نے اس کو 35 دفعہ وہ کر کے نا, جب میرے بھائیوں کو کہتے تھے تو میرے بھائی مجھے مارنے کے لیے آتے تھے کہ پتہ نہیں کیسی ریکارڈنگ ہے تمہاری. میں نے جا کے اس کو لکھ دیا کہ میں کچھ بھی نہیں لیتی, صرف تو مجھے ڈائیورس دے دو. اور اس نے دے دی. اور میں نے جا کے وہ کیس بھی بھائیوں سے اٹھا لیے کہ نہیں بھائی میں غلط ہوں ہی نہیں, اور یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں تیری کس طرح کی تمہاری ریکارڈنگز ہیں. جو وہ ریکارڈنگز میں کہتی رہی کہ یہ ہوں گی, میری کوئی غلط جب بات ہی نہیں ہے تو کیا آپ. بالکل ایسے ہی ہے. تو لیکن انہوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا. اچھا. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی تم اکیلی نہ رہو, لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. میری امی نے کہا اگر ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے, میری امی نے آ کے دھمکی دی, اگر ہم تمہیں کچھ نہیں دیتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے غیرت بھی ہیں. اچھا. ہاں جی, گولیوں سے اڑا دیں گے تجھے. میری امی نے پیغام لے کر آئی. اچھا. میرے بھائیوں کا, گولیوں سے اڑا دیں گے, شادی کرو. شادی اسی سے دوبارہ نہیں, کسی سے بھی کرو. اچھا, مطلب اکیلے نہیں رہنا. وہاں سے ڈائیورس ہونے کے بعد اب آپ کو عدت گزرنے کے بعد اچھا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا. 2 بیٹیاں میرے ساتھ تھیں. اچھا. اور میں رہ رہی تھی, اچھے رہ رہے تھے, پارلر سے کما رہی تھی, 2 بیٹیاں پال رہی تھی. اچھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا. ٹھیک ہے. میرے بھائیوں کو کہا گیا کہ نہ, میرے بھائیوں نے کہا کہ آپ شادی کرو, ہمیں تو کوئی بھی بات کر دے گا. میں نے کہا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی بات کرے گا ہم پہلے یقین کریں گے. اچھا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک بیٹی اپنے ہی گھر میں سیکیور نہیں ہے. بالکل. اگر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا ارن کر رہی ہے, وہ آج کل ہماری سوسائٹی میں وہ بھی نہیں رہ سکتی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یقین کریں گے پہلے. تو جب معاملہ جو ہے نا, کیونکہ میرے ہمسایوں نے مجھے پالا تھا, وہ ہمسائے میرے گھر میرے بہن بھائی بنے ہوئے تھے جیسے نا, ساری مطلب وہ بھائی ہیں تو بھائی ہیں, بھابیاں ہیں تو بھابیاں ہیں, یعنی کہ پالا ہی انہوں نے تھا. شادی کے بعد میں ایک ہی جگہ پر رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمسایوں نے میرا اتنا خیال رکھا کہ مجھے لگا, میں نے ان کا رکھا, انہوں نے میرا رکھا, اس طرح ماں باپ میرے وہی ہیں سب کچھ. بالکل. تو میرے بھائی نے آ کے کہا, یہ برف لینے آئے ہوئے تھے, یہ وکیل جو تھا اس نے کے پاس میں نے کیس کیا تھا, اختر سعیدی کے پاس. اچھا. کہ میرا وہاں سے ڈائیورس کرا دو, میری کوئی وکیل نہیں لیتا. وکیلوں کی بیٹی کا کیس وکیل بھی نہیں لیتے. بالکل ایسے ہی ہے. وکیلوں کی بیٹی کا کوئی میٹر ہے, وکیل بھی نہیں لیتے. امیر باپ کی بیٹی کی کوئی ہیلپ بھی نہیں کرتا کہ جب تمہارے اپنے ماں باپ اتنے امیر ہیں. بالکل ایسے ہمیں ان کا فائدہ نہیں, نقصان ہوا ہے.
اس کے بعد میں نے اختر سعیدی سے رابطہ کیا کہ میرا یہ خیر وہ ڈائیورس والا مسئلہ جو ہے میرا اس طریقے سے ٹھیک ہے، پہلے میاں سے ڈائیورس ہو گئی. اچھا اب ہم جاننا چاہیں گے کہ پھر آپ کی دوسری جو شادی ہوئی وہ ایک چور سے کر دی گئی، ایک گاؤں کا ان پڑھ بندہ تھا جس سے آپ کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی زبردستی کر دی گئی. اس کے بعد سفر کیسا رہا اور کیا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ جناب شادی کا اگر کوئی بندہ ہے تو بتا. میں نے کہا میں تو ابھی سوچنے کا موقع دے مجھے ابھی. مطلب ایک عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شادی کریں. تو اس کے بعد یہ جو ہے کہتے ایک بندہ، میں نے کہا میں کسی شادی شدہ بندے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اور کوئی غیر شادی شدہ ہو یا کوئی بھی ہو اگر کرنا چاہے گا تو میں اس کے ساتھ کر لوں، کوئی بھی ہو آپ خود کر دیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے میرے ہنسنے لگے، کہتے ہاں ایک بندہ ہے اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس سے نا تمہارا نکاح ہے فلاں دن، ایسے اٹھا کے کسی سے بھی کر دیں. ہاں فلاں دن تمہارا نکاح ہے اس کے ساتھ نا. تو وہ جو ہے اختر سعیدی اس نے کہا اس سے شادی میں نہیں کرنی ہے. اچھا، وہ جو آپ کا وکیل ہے تو وہاں اکبر نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اس کی ماں مجھ سے پیار کرتی تھی. تو وہ کہتی تھی یہ فیشن کرتی ہے لیکن یہ غلط نہیں ہے. لیکن وہ خود بھی گاؤں کی تھی میری جو ساس. اچھا اچھا. لیکن وہ کہتی تھی کہ میں نے اتنی اچھی لڑکی کبھی نہیں دیکھی. یہ اس کا سٹائل ضرور ہے، مطلب وہ بھی گاؤں کی تھی لیکن وہ بتاتی تھی کہ یار اس کا سٹائل ہے لیکن اس کو بے شک چیک کرو، یہ غلط نہیں ہے. پھر ان لوگوں نے مجھے چیک کیا، میں جہاں جاتی تھی یہ پیچھے آتے تھے یا جیسے بھی، انہوں نے کہا نہیں لڑکی ٹھیک ہے لیکن اس کا سٹائل ایسے ہے کہ یہ فیشن بھی کرتی ہے اور میک اپ بھی کرتی ہے اور بڑا ہنسی بھی رہتی ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد پھر وہی میرے جو ہسبینڈ صاحب کا تھے انہوں نے اپنی ماں کو بھیجا کہ شاید اس نے زہر بھی پی لیا کیونکہ 2 بھائیوں میں تکرار تھا. اچھا. کہ شادی میں کروں گا، اس نے کہا شادی میں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اس نے زہر وہ سپرے جو ہوتا ہے وہ پی لیا. اس کی ماں میرے ابو کے پاس گئی، میرے بیٹے نے سپرے پی لیا، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں. اچھا. تو میرے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن حلالے کے لیے. ہاں اچھا. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم حلالہ کریں گے کیونکہ وہ بہت بدصورت آدمی تھا اور پینڈو تھا بالکل. آپ نے دیکھا ہے ہاں جی کہ آپ نے کہا کہ میچ نہیں ہے، جہاں بھی میں جاتی تھی کہتے تھے جوڑی میچ نہیں ہے. ہم پروگرام کے لاسٹ میں دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. جب وہ آیا تو وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا. اچھا. پھر روز ہی اس کا کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا تھا کہ یہ مشین لے کر گیا گھر کے لیے، اپنے اس گھر کے لیے واشنگ مشین، یہ پنکھے لے کر گیا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرے پاس خط بھی، میرے خیال میں شاید ادھر ہو یا ادھر خط بھی تھا میرے پاس، ایک میں نے دکھایا اسی سن کا. تو اسی طریقے سے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا میرے پاس وہ بندہ آیا اور انہوں نے میرے جو بھائی ہیں انہوں نے میری بیٹی اٹھا کے دے دی جو دودھ پیتی تھی چھوٹی، کہ نہیں جب تمہاری شادی ہو گئی ہے ان بچوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اچھا. وہ بندہ جو ہے مولوی وہ تجھے یہ کروا دے گا وہ کروا دے گا. تو یہ مطلب ملے ہوئے تھے نا اس معاملے میں. میں سمجھ رہی ہوں بالکل. تو بیٹی اٹھا کے بھئی میری ساس جو پچھلی تھی ہے آج تک وہ میری ماں ہے. اچھا. ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. جو میرا پچھلا سسرال ہے وہ کہتے ہیں بہو نہیں ہے بہن ہے، ہماری بہن بھائی ہیں. بالکل. جو پچھلا سسرال ہے وہ سارا جو امی ہیں وہ آج تک میری مطلب انہوں نے پچھلی جو میری ساس ہیں وہ اس طریقے سے تھی کہ اس بندے سے جو بچے ہوئے تو وہ عورت آ کے اس نے سنبھالے. کیا ایسی کوئی گریٹ عورت ہوگی؟ بالکل، کیونکہ آپ خود بھی تو بہت اچھی رہی ان کے ساتھ. بالکل آپ اچھی تھیں تو یہ اللہ نے آپ کو یہ چیز دکھائی نا. اور میری ساس کو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ اس کو بیاہ کے جا رہی تھی میں نے آپ کو کہا تھا یہ آپ مجھے شکایت نہ کرنا، میری بیٹی اچھی نہیں ہے. یہ جو آگ لگائی گئی تھی نا میرے پلو میں یہ میرے اپنے والد نے ہی لگا چھوڑی. بالکل. اور یہ بہت بہت دکھ کی بات ہے جب اپنی ساتھ نہ دیں، بالکل صحیح ہونے کے باوجود ساتھ نہ دیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم تھوڑا سا وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی پراپرٹی پہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور ہم ابھی سیمل راجہ سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کیونکہ ان کے ساتھ اب آپ رہ رہی ہیں اور انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے. مطلب یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ابھی ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو دوسری خواتین کا ہاتھ پکڑتی ہیں. ابھی ہمارے معاشرے میں برائی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی. جی یہ جو سیمل راجہ ہیں یہ میرے لیے میری بہن ہے، میری ماں ہے، میرا سب کچھ. میں بتاتی ہوں میں مردوں کے پاس جہاں بھی گئی ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ضرور تھا. ان کی اپنی لالچ، ان کی اپنی کوئی نہ کوئی مسئلہ. عورت ہمیشہ اب عورت کے ساتھ ہی مطمئن چل سکتی ہے. میں ادھر آئی ہوں تو یقین کریں یہ روتی رہی ہیں
کہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ایسے چلیے کوئی مرد نہیں چل سکتا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی لالچ کے. سیمل راجہ عام عورت نہیں ہے، بالکل گریٹ عورت ہے. میری ساس سے میں نے مولوی سے ڈیورس لے لی تھی، وہ گریٹ عورت ہے. میں آج بھی کہتی ہوں، میرے جتنے بھی انٹرویو ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ وہ میری ماں ہے اور گریٹ عورت ہے، اور اس نے میری تربیت کی. وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھتی ہے، وہ ہر وقت نماز پڑھتی ہے. اچھا خالدہ بی بی، اب ہم دوسری شادی کی طرف آئے. وہ پھر آپ نے انہیں دبئی بھیج دیا. شادی ہو گئی، اس پر قرضے بھی تھے، یہ چوریاں بھی کرتا تھا، جس سے میری نا انسلٹ ہوتی تھی. ہاں، میرا ایک نام تھا، پھر میرے گھر والے ٹو میں لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ تھا کہ میرا بچہ ہونے والا تھا، تو میرے اس کے بھائیوں نے نا اس سے خالی کاغذ پہ دستخط کرا کے مجھے، اس کے بھائیوں نے 7 بھائی ہیں، یہ ڈائیورس لکھ کے بھیج دیا. اچھا. میرا جو پہلا بچہ ہونے والا تھا وہ اسی شاک سے ڈیتھ ہو گئی اس کی پیٹ میں 8ویں منتھ. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پھر دی درخواست کہ نہیں، یہ میرے بھائی مجھے بسنے نہیں دیتے، ہم ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا. اس چور کے ساتھ بھی میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا. اور کتنے سال یہ شادی رہی؟ یہ تقریباً 10 سال. 10 سال رہی. اور کتنے بچے ان میں سے تھے بچے؟ جی ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جی 2 بیٹے ہیں. 2 بیٹے ہیں. وہ آپ کے پاس ہیں یا؟ ہاں جی، جو 2 بیٹے ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں. پھر وہ جو مولوی تھا اس نے 6 شادیاں کر لی. اس نے جب وہ بیویاں نکالتا ہے تو ان کے بچے رکھ لیتا ہے تاکہ وہ کچھ نہ کر سکیں. اچھا. ان کے سرٹیفکیٹ بناتا ہے پاگل ہونے کے تاکہ وہ کچھ کر نہ سکیں. کیا معاشرہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اس کی بھی بڑی لمبی وہ بھی فلم ہے ایک. اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں نے پہلے میری بات پہ یقین کیوں نہیں کیا؟ جب 6-7 عورتیں اس کی زندگی میں آ کے ایک ہی بات بول رہی تھیں کہ جیسے زینب والا واقعہ ہے، وہ مولوی کہتا تھا کہ مجھے لڑکیاں دو، بالکل داڑھی رکھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے، تو جو رب کو جو ہے نا دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. بالکل ایسے لوگوں نے داڑھی والوں کو بھی بدنام کر دیا. ایسے ہی ہے. اب مولانا طارق جمیل نے اس کو تبلیغی جماعت سے نکال دیا. بالکل. اب وہ کسی اور اس میں آ گیا ہے فرقے میں. وہ صرف فرقہ رکھتا ہے اپنے سورسز، اور یہ وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. یہ اس کی خاص بات. اور ورنہ کوئی عورت جو ہے اپنا گھر خراب نہیں کرتی. ہاں بالکل. ایسے تو باقی پھر اس کی بات، یہ جو بندہ ہے اس کو پھر میں نے بھیجا دبئی. اس نے کہا کہ دیکھو میرے بہن بھائی. دبئی آپ نے اپنے پیسوں سے بھیجا؟ جی میں نے اپنے پیسوں سے بھیجا. اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا. جب یہ میرے گھر میں آیا تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی میڈز ہٹا دو، یہ کام سارے جھاڑو پوچھے میں کر دیا کروں گا، میں تمہارا گارڈ بن کے رہوں گا، مجھے نکالنا نہیں گھر سے. اچھا. ہاں میں تمہارا گارڈ بن کے رہوں گا. اور یہ ہے کہ اور کرتا بھی تھا، جھاڑو پوچھا بھی کرتا تھا. آپ یقین کریں کہ کپڑے استری کرنے اور یہ دھونے ساری میڈز ہٹا دی تھی. اور کام وغیرہ کچھ نہیں؟ کام آپ کرتے؟ کام نہیں، معمولی SR تھا. پھر وہ آفس جانا چھوڑ دیا اس نے. ٹھیک ہے. اس کا جو ہے ملک عبد الرحمان تھا اس وقت اس کا مینیجر، ایریا مینیجر. وہ ہمارے گھر آیا. اس نے کہا کہ بھائی تینوں تو سونے دی چڑیا مل گئی ہے، ایک کمانے والی بیوی. ہاں. اور بھابھی آپ اس کو کہیں کہ یہ آئے ادھر کام کرے. کہتا نہیں تو 50 روپے مجھے ڈیلی دے دیا کر، اور میں جو ہے نا میں بس ادھر ٹھیک ہوں، مجھے تو نوکر سمجھ مجھے جو بھی. اس کے بعد جو ہی میں نے یہ کہ اس کے ساتھ میرا نام جڑا ہوا ہے میں اس کو عزت دوں، وہ عزت اس کو راس نہیں آئی. میں نے اس کو بھیجا دبئی اپنے سارے زیور وہ کر کے بیچ کے. 1 دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، واپس آ جائے وہاں کہ میں ٹائلوں میں وہ بھرتا تھا، وہ پٹین سی کیا ہوتا ہے مزدوری پہ نا. میں یہ کر رہا ہوں، میں گرمی میں یہ کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، میں نہیں کر سکتا. پھر واپس آ جاتا تھا. پھر کہتا تھا بیٹھی اداس ہو گیا ہوں تمہارے لیے نا. پھر واپس آ رہا ہے. پھر ایسے وہ میں نے گود لیا تھا بچہ. بالکل ایسے ہی ہے. وہ شوہر نہیں تھا، وہ بچہ تھا. میں نے بچے پالے ہیں 2. تو اس نے وہ پھر واپس آ گیا. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا دیکھو ایک پارلر والی کا میں نے حوالہ دیا. میں نے کہا اس کے شوہر کی طرف بیٹھ کے نہ کھاؤ. مرد اچھا لگتا ہے وہ کبا کے، تم مجھے نہ دو، تم اپنا خرچہ پورا کرو، مجھ سے مانگو نا. اور یہ تو آپ کا قانونی رائٹ تھا. جی اس نے بیسک ڈیمانڈ تھی. بالکل صحیح ہے. اس نے یہی بات کی
کہ کیونکہ تم نے یہ بات مجھے کی تھی کہ مجھ سے نہ مانگو. یاد ہے میں تم سے مانگتا تھا اور نہیں دیتی تھی, اس لیے میں نے تجھے رول دیا. اچھا, اس لیے میں نے تجھے رول دیا. کتنے افسوس کی بات ہے یہ. اس کے بعد پھر وہ جناب دبئی چلا گیا. جب دبئی چلا گیا ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں تمہیں سیٹ تو کر دوں گی کیونکہ میری پیچھے سے 2 بیٹیاں ہیں, اس لیے تم صرف اتنا ہے کہ شرافت ہونی چاہیے, غریب ہو شریف ہو. غریب بندہ کہتا مجھ سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں پہلے بہت گندا بوسن گینگ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. بوسن گینگ تھا ایک چاچا راجن پور کا, وہ ان کے گھر کھانا کھانے آتے تھے, تعلق تھا. تو بالکل اس نے کہا میں غلط تھا لیکن مجھے تم سے جب سے پیار ہوا ہے میں اب ٹھیک ہو گیا. اچھا, پیار میرے پیسے سے ہو گیا. بالکل بالکل. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ اس کو میں نے دبئی بھیج دیا. میں نے کہا آپ وہیں رہنا. کہتا تم نے مجھے تانا دے کے بھیجا تھا دبئی. اچھا, یعنی کہ بیوی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا خرچہ چاہیے, بیسک رائٹ چاہیے, تو وہ اس کو تانا لگ رہا ہے. وہ تانا یہ نہیں تھا نا کہ میں نے خرچہ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا اپنا خود کرو اور کمانا سیکھو. کمانا سیکھو. مرد کی جو خوبصورتی ہے وہ اسی میں ہے کہ وہ کماتا ہے. اچھا بالکل ایسے ہے نا, بالکل, کہ اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو مرد کی مردانگی میں شامل ہوتی ہیں. تو میں نے اس کو یہی بات کی کہ تم کماتے مرد اچھے لگتے ہیں, تم جاؤ, پیسہ میں لگاتی ہوں, تم جاؤ. ادھر جو ہی گیا اس نے لیے ہیں بینک سے کارڈ. اچھا, وہ جو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں وہاں زبردستی بھی, ٹھیک ہے. اور کرتا تھا. میں نے بات کی ادھر اسٹیٹ لائف میں, چیف یہاں لاہور کے ہیں, اب یہ وہ یہاں آ گئے ہیں واپس. ان سے بھی میری بات ہوتی ہے, آپ کہیں گی تو میں ان سے بھی پوچھوا دوں گی کہ اس بندے نے کیا کیا. میں نے بھی اس کے ساتھ جب اس پر ادھر بھی قرضے چڑھ گئے, میں بھی دبئی گئی, پھر میں نے بھی اسٹیٹ لائف میں کام کیا, پھر میں نے بھی پارلر کا کام کیا, پھر ادھر کے قرضے اتارے. اچھا, لیکن میں جتنی دفعہ بھی گئی ہوں تو لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کام کرتا ہے. آپ کو وہ جو میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی, ایک کیا دکھائی, کافی ساری میں نے آپ کو ویڈیو, اور وہ جو جتنے بھی اس کے ہیں, ٹھیک ہے, میں بغیر اس کے بات نہیں کرتی. میں پہلے گئی, جی ہم نے سارے ایویڈنس دیکھے ہیں, سارے ایویڈنس موجود ہیں. کیا کوئی عورت یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ بالکل کرے گی. آپ مجھے بتائیں, جو آپ نے دیکھا ہے کوئی عورت برداشت کرے گی؟ بالکل. ہم اس کے لیگل اسپیکٹس پہ بھی بات کریں گے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو لیگلی انصاف ملے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو بس پھر ادھر گئی تو میں نے اس کو پکڑ لیا. مجھے نا میں دبئی سے جب واپس آئی ہوں اس کے قرضے اتار کے, میں نے ادھر دیکھ لیا کہ ایک مدثرہ شاہ نامی عورت تھی ملتان کی. اچھا, وہ بھی اسٹیٹ لائف میں ہی کام کرتی تھی. تو جب میں آئی ہوں تو مجھے لگا ہے کہ یہ اس نے کچھ بات اس کو ایسی کر لی کہ میں نے سن لی. میں آنے لگی تو یہ نا میرا سامان جلدی جلدی پیک کروانے لگ گیا. جب کیسے, اور اس کی آواز میں وہ بات نہیں تھی کہ نہ جاؤ میٹھی رہ جاؤ, بھی نہیں ایسے کہہ رہا تھا, لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی. مطلب سمجھ, اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اب پتہ چل گیا ہے. نہیں, اس کو اس وقت پتہ نہیں چلا. اس نے کہا شاید میں اپنا ڈرامہ پورا کر رہا ہوں. اچھا, میں چپ کر کے آ گئی وہاں سے. میں جب ادھر آئی ہوں میں نے بچے چھوڑے امی کے پاس. میری والدہ اس چیز کی گواہی پھر کیوں نہیں دی میری والدہ نے. میں نے بچے چھوڑے امی کے پاس. میں نے کہا میں دوبارہ جا رہی ہوں. میری امی نے کہا, میں نے کہا خبردار اگر اکبر کا فون آیا اور کسی نے اس کو بتایا کہ وہ آ رہی ہے, اور وہ اتنا چلاک تھا, ہر وقت فون کرتا تھا, ہر وقت کہ اس کے ادھر کی سم بند ہوئی ہے کہ نہیں. اگر وہ لاہور وہ دبئی پہنچے گی تو ادھر کی سم آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہے. میں نے دوسری سم وہاں لگانی ہوتی ہے اور یہ سارا. پھر میں نے سم جو ہے وہ میں نے اور لے لی, وہاں پہلے ہی لے لی ہوئی تھی. وہاں سے میں نے وزٹ منگوا لیا. میں نے کہا وزٹ نکالیں میرا جلدی, اور میں نے آنا ہے. اور میرے پاس اتنا ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے, میں ادھر سے گئی پھر کراچی سے. ادھر سے میں ڈائریکٹ جاتی. فائنینشلی کون آپ کو پے کر رہا؟ میں خود پارلر چلاتی. اچھا, میرا بیوٹی پارلر تھا, 14 سال کی ایج سے ہی تھا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور اب نام تھا. اوکے. اور ایک دن میں 5 دلہنیں بناتی تھی, اور اس وقت میں 25,000 ایک پر ڈے لیتی. اور یہ ہیر سنگھار آپ اسی طرح بنی؟ جی, سنگھار جو ہے یہ میرے پارلر کا پیج بھی تھا اور نام بھی تھے. انہوں نے جگہ جگہ سے کہا کہ ہم نے سنگھار کو مٹانا ہے اور خون کی ہولی کھیلنی ہے. اچھا, یہ میرے دیور اور ہسبینڈ نے کہا یہ جو دوسرے, ہاں خون کی ہولی کھیلیں گے اگر تم یہ کوٹھی بیچ کے ہمیں پیسے نہیں دو گی. اچھا اچھا, پھر یہ سب ہو گیا تو جو آپ کی یہاں پہ جو آپ کا گھر تھا اس پہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. وہ اسی طریقے سے مین انصاف آپ کو چاہیے جی وہ یہی ہے کہ آپ کا جو قبضہ ہوا ہوا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہاں جی. کیا ہوا پھر جب میں نے اس کو وہاں پکڑ لیا تو انہوں نے یہی پلان بنا لیا. اچھا, کہ اب یہ ہاتھ آنے والی نہیں ہے. ہاں.
تو میرے ہسبینڈ نے, میں نے کہا نہیں بس اب میں جانے لگی ہوں, پکڑ لیا, بس میں نے پکڑ لیا. لڑائی فرسٹ ٹائم اس وقت ہوئی. میں جب واپس آ گئی یہاں تو مجھے بہت دکھ تھا, یہ مجھے بلاتا تھا, میں نہیں جاتی تھی کہ بس اب ٹھیک ہے اوکے. اس کے بعد یہ جو بندہ ہے اس نے اور اختر سیدی نے پروگرام بنایا کہ ادھر آئی ہے دبئی, اور اس نے نا رولا ڈالا ہے, یعنی پکڑ بھی لیا ہے اور اس کو سارا. تو اس نے یہ کیا, اس نے کہا اس نے تو تمہاری بےزتی کرا دی ہے وہاں, اب اس پر الزام بھی لگاؤ اور اس کے بھائیوں کو اور ابو کو اعتماد میں لو اور ان کو اتنا بتاؤ کہ یہ وہاں رہی کسی اور آدمی کے ساتھ ہے. اچھا, الٹا آپ پہ الزام لگانا شروع کر دیا, آپ کے کردار پہ, میرے کردار پہ الزام لگایا. اور میری والدہ صاحبہ کو تو پتہ تھا, میں نے تو وہ بچے ان کے پاس ہی میں چھوڑ کے گئی تھی اس کو پکڑنے, ٹھیک ہے. اور سارے چیز کا پتہ ہونے کے باوجود وہ ایسے انجان بن کے مجھ سے سوالات کر رہے تھے. I mean that's very bitter reality of our society. تو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ تو کسی اور آدمی کے ساتھ دبئی رہی ہے. میں نے کہا نہیں. تو کہتے کہ نہیں, اس نے تمہیں وہاں پلاٹ بھی لے کر دیا, گاڑی بھی لے کر دی ہے. میں نے کہا ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ میرا. اگر میرے پاس وہاں گاڑی ہے تو ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی نہیں ملتی. بالکل. پلاٹ وہاں بکتے نہیں ہیں دبئی. ہاں, کون سے پلاٹ لے کر دیے مجھے؟ تم کسی اور آدمی کے ساتھ رہی ہو. میں میری زندگی میں کوئی آدمی ہے نہیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ سے مجھے بہت پیار ہو گیا تھا. اور اگر نہ بھی ہوتا تو میں وہ عورت نہیں ہوں کہ میرا کریکٹر غلط نہیں تھا. بالکل. میں نے قرآن اٹھایا, قرآن پہ رکھا ہاتھ کہ آپ لوگ مجھے قتل کرو لیکن مجھے بتاؤ کہ کہاں میں غلط. جہاں آپ لوگ مجھے پکڑ لو, مجھے گولی سے اڑا دو, لیکن میں ایسے نہیں کرنے دوں گی. میں وہ بیٹی نہیں ہوں. بالکل. میرا گھر بھی چھین لیا, میری ہر چیز یہ گھس گئے. جی خالدہ بی بی, گھر کا کیا ہوا, گھر کس طرح چھینا آپ کا؟ یہ میرے آنے کے 11 دنوں کے بعد آیا ہے. تو مجھے ایک عورت نے بتایا کہ تمہارے بچے چھیننے آ رہے ہیں. اچھا. میں نے بچے چھپانے گئی ہوں تو یہ میرے گھر کے اندر گھس گئے. اچھا. گھر کے اندر جا کے انہوں نے لاک چینج کیا. آپ بے شک وہاں ہمسایوں سے پوچھیں. گھر کی ساری جو گھر کا جو کاغذات آپ کے نام ہے, گھر آپ کے نام ہے؟ گھر میرے نام ہے. ٹھیک ہے. اس کے مطلب ان کا تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا نا. باقی جو کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا وہ جو میرا بینک کا وہ نکلوایا گیا. اور اس پہ جب انہوں نے قبضہ کیا آپ کے پیرنٹس نے, کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ کسی نے ساتھ نہیں دیا, اور بلکہ کراس کوسچن کرتے رہے. کراس کوسچنز کرتے جس سے میرے دماغ کو ایسے شاک پہنچتا تھا کہ ایک میرے ساتھ وہ ہوا, میں ان کو جواب دوں یا ان کو جواب دوں یا ان سے مقابلہ کروں دشمنوں سے. بالکل. میم سیمل راجہ, آپ نے تو خالدہ کی کہانی سنی ہے, اب آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا جائے. انصاف تو ہم دلائیں گے انشاءاللہ. اب ہم ان کے جو لیگل اسپیکٹس ہیں ان پہ بات کریں گے, کس طرح سے ان کو لے کر چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ سدرا. سب سے پہلے تو میں جسٹ ون چینل کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آج آپ نے جو ایک ایفرٹ سٹارٹ کی ہے دیٹ واز ریئلی ریکوائرڈ. بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ اٹس اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی, بٹ یہاں پہ فرسٹ آف آل تو عورتوں میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کریں. بالکل. بٹ اگر کوئی تھوڑا سا ایفرٹ کرتا ہے تو اس پہ سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرو, اس پہ بہتان لگاؤ اور اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے. جیسا کہ ہیر سے جب میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو آئی واز شاکڈ کہ ان کے اپنے والد نے ان کو کہا کہ اگر تم عدالت جاؤ گی تو ہم وکیل جو ہے وہ سب سے پہلا حملہ عورت کی عزت پہ کرتے ہیں, تو تم پھر وہاں سے اس منہ کے ساتھ واپس نہیں آ سکو گی. تو دس واز ویری مچ الارمنگ یو نو. اور دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں, اور آلدو میں نے خود بھی سب کچھ فیس کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام خواتین جو اپنے جائز حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, جو کریج کرتی ہیں, وہ عظیم ہیں. بالکل. وہ ہمارا اثاثہ ہیں, کیونکہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہونا تھا انہوں نے برداشت کیا, انہوں نے سفر کیا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بٹ یہ آنے والی بچیوں کے لیے, آنے والی خواتین کے لیے یہ لوگ ایک ایسے مثالیں سیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کریج ان کے تھرو مل رہا ہے. بٹ آپ دیکھو سدرا, آپ ماشاء اللہ یو آر این اٹارنی, اور جتنے بھی کیسز آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم غیرت کے نام پہ قتل کی بات سنتے ہیں, ہم کاروکاری کی بات سنتے ہیں, چولہے پھٹتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تیزاب گرا دیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں, بٹ ہم وہ والے مسلمان ہیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ چکے ہیں. امپلیمنٹیشنز نہیں ہو رہی. زمانہ جاہلیت میں جو خواتین کا حال ہوتا تھا, بچی کو پیدا ہوتے ہی جلا دیا, وہ زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بٹ انفارچونیٹلی
ہمارے اس اسلامک سوسائٹی میں اب تو وہ عورتوں اور بچیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا جاتا. بالکل ان کو یوز کیا جاتا ہے اور ان کو ٹریش میں پھینک دیا جاتا ہے. بالکل میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں لوگ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے رسپانسبل میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, یہ سوسائٹی بھی ہے, بیکاز اٹس اے سوشل ایول. اور جب قصور میں کسی پہلی بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت قصور کیوں نہیں جاگا, اس وقت میڈیا کیوں نہیں جاگا, اس وقت سوموٹو کیوں نہیں لیا گیا, 13 بچیوں کا تماشا دیکھا گیا. اس کے بعد زینب انصاری, اس کا کیس جو ہے اس نے سب کی آنکھیں کھولی, بٹ ایون دین اس بچی کے ساتھ جو ہونا تھا اس کی زندگی تباہ ہو گئی. بالکل اس کا مجرم آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. اور اس بچی کا کیا, اور کیا اس کے بعد وہ واقعہ ختم ہوا, وہ سلسلہ رکا. اسی طرح سے ہیر سنگھار ایک کیس ہے, اور یہ کیس بھی ہے, آپ یہ دیکھیں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے, مگر ان شعبدہ بازوں نے یہ جو آئی بلیو دے آر پروفیشنل, بیکاز جب یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں تو دے آپریٹ لائک اے گینگ. بالکل. لیکن میم اب اس کا کیا کیا جائے جب اپنے گھر والے ہی ساتھ نہ دیں؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ جو خاوند ہے وہ بیوی کا پروٹیکٹر ہوتا ہے, اور حلالہ اٹس اے ویری سینسٹیو ریلیجیس ایشو. طلاق, نکاح, حلالہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ کا لیگل ایسپیکٹ نہیں ہے, یہ ایک ریلیجیس ایسپیکٹ بھی ہے, بیکاز یہ ساری بہت سینسٹیو ہماری اسلامک ریچولز ہیں. بالکل. اور ان کی ویلیوز ہیں. ان لوگوں نے نکاح کے نام کو جتنا بدنام کر دی ہے, نہ ان کی نظر میں نکاح کی کوئی ویلیو ہوتی ہے, نہ طلاق کی ہوتی ہے. بائی چوائس حلالہ, اس کی کہیں جگہ نہیں ہے. بالکل جگہ ایون حلالہ کی ہمارے مذہب میں قرآن پاک میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو سیلف کریٹڈ ایک ہم لوگوں نے مارجنس دیے ہوئے ہیں, اور ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اسکیپ کرنے کے لیے اس طرح کے جو ہیں وہ آئی ڈونٹ ہیو دا رائٹ ورڈ, کہ انہوں نے اسکیپ کرنے کے لیے کچھ اس طرح کے لیکونز رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو یہ یوز کرتے ہیں, رادر ان کا مس یوز کرتے ہیں, اور مذہب کو بھی اپنے مطابق یہ لے لیتے ہیں اور قانون کو بھی اپنے مطابق لے لیتے ہیں. اب ہیر کے کیس میں دیکھیں یا کسی بھی کیس میں دیکھیں, ایک مرد شادی سے جب ڈینائی کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ ایک مرد جب بیوی سے شادی کرتا ہے تو اس کی نظر اس کی پراپرٹی پہ کیوں ہوتی ہے؟ ایک والد جس نے 5 بیٹیوں کو جنم دیا, جو 5 بیٹیوں کا باپ ہے, ایک بچی جو 5ویں نمبر پہ پیدا ہوتی ہے وہ اس کے لیے اتنی بری کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ بیٹی بائی چوائس تو پیدا نہیں ہوتی. بالکل. اگر میں کسی کی بیٹی ہوں تو میں بائی چوائس تو پیدا نہیں ہوئی, تو اللہ پاک کی رضا ہے. آئی ایم مائی سیلف اے مدر آف 3 daughters. بٹ یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو ان دا اینڈ جو میری آبزرویشن ہے, جو پچھلے 2.5 سال میں نے آبزرو کی ہے, یہ سارا عورت کو اس کی وراثت کے حق سے محروم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ہیر کے ساتھ بھی یہی ہے. چاہے آپ ہیر کی مثال لے لیں یا اس کے بعد بھی آپ بہت سارے کیسز دیکھیں گے, اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ عورت کو ڈپرائیو کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگز کی جاتی ہیں. کہیں اسی عورت کو اس کا حق نہ دینے کے لیے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. پھر کانسٹنٹلی جس طرح سے بہتان بازی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے, اس میں آپ کے اپنے بھائی انوالو ہوتے ہیں, والد انوالو ہوتے ہیں, اور انفارچونیٹلی آپ ٹارگٹ کلنگ, آنر کلنگ کے رادر جتنے, میں تو آنر کلنگ نہیں کہتی, آئی ایم سوری, میں تو ٹارگٹ کلنگ کہتی ہوں اس کو. بالکل. تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے, وہی والد اپنے بیٹے کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے, بٹ وہ جو انسان, کیونکہ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, جو انسان اپنی جان سے چلا گیا اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. بالکل ایسے ہی. اس کا انصاف کون لے گا؟ بالکل. بلکہ ہیر بی بی نے بتایا ہے کہ اگر وہ میڈیا میں نہ آتی تو ان کو بھی بہت تھریٹس آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی. دیکھو سدرا, بات یہ ہے کہ عورت کے لیے اس کی آئیڈینٹی وہی سب کچھ ہوتی ہے. سو اس میری بہن کے لیے میں کہتی ہوں کہ یہ خراج تحسین کی مستحق ہے کہ شی از اے فائٹر. ایگزیکٹلی. اور یہ بہت ساری عورتوں کے لیے رول ماڈل ہے, بیکاز اس عورت نے اپنی پہچان کھو دی صرف اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے. یہ خالدہ رشید سے ہیر سنگھار بنا دی گئی, بنی نہیں ہے, یہ بنا دی گئی ہے. ایگزیکٹلی. سو اس کی رسپانسبل ہیر نہیں ہے, یہ خالدہ رشید نہیں ہے, اس کی سچویشن ہے, اس کے حالات ہیں, وہ سرکمسٹانسز ہیں جن سے اس کو گزرنا پڑا. اس کے والد سب سے بڑے رسپانسبل ہیں. جس دکھ سے آپ گزری ہیں اس کو ہم پوری طرح سے ختم تو نہیں کر سکتے, لیکن پوائنٹ آؤٹ وتھ سدرا افتخار نے ایک مہم, اب ایک کمپین چلا دی ہے جس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی انصاف ہم دیں گے, اور ہماری جتنی اور بہنیں ہیں, جتنی اور بیٹیاں ہیں جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو بائی لا ہم انصاف پہنچائیں. آپ کا یہ جو پلیٹ فارم ہے, آپ لوگوں کو جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کے چینل کی توسط سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. اختر سعیدی صاحب جن کا آپ بار بار ذکر سن رہی ہیں, جو اس ڈسٹرکشن کے ٹوٹل رسپانسبل ہیں, وہ
پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں. اس کالے کوٹ کی جو سینٹیٹی ہے, اس کی جو عظمت ہے, ایسے لوگ اس کو داغدار کرتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہر لائک ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیز گاٹ سم بلیک شیپس, وہ سب کو پتہ ہے. بٹ I believe rather I would like to request you کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے, وکلا برادری کو, اور ان کے لائسنس کینسل ہونے چاہیے. ایک ہیر نے تو اپنا مقدمہ لڑ لیا, ایک ہیر نے تو اپنی زندگی بچا لی, اپنے بچوں کی بچا لی, مگر میں چونکہ خود 2.5 سال سے اس سارے پروسیس میں سے گزر رہی ہوں, سو مجھے بہت اچھی طرح سے اب اندازہ ہو چکا ہے کہ کس کس طرح سے عورت کس کس لیول پہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے. میں مانتی ہوں کہ ہر پروفیشن میں بلیک شیپ ہوتے ہیں, اور لا ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں ریٹرنز بہت زیادہ ہائی بھی ہیں. اوبویسلی کچھ لوگوں کی وجہ سے آج یہ کچھ سن رہے ہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہمارے ناظرین, ہماری وکلا برادری, فیمیلز کی بات نہیں میں کر رہی یہاں پہ, ہمارے میل وکلا بھی انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سفر میں میرا بھرپور ساتھ دیں گے. اور اب ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, آن لائن بات کریں گے ایڈوکیٹ نعمان نذیر سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ ہم کس طرح فردر خالدہ بی بی کو انصاف دلا سکتے ہیں. Thank you so much Sidra. First of all, this is very unfortunate that these kind of blackmailing are still happening in our country. اور اگر ہم بات کریں لاء کی, یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا that he has paid 70 lakh where he has got that kind of amount. That's too big. سو کہ اس کے پاس وہ 70 لاکھ روپیہ تھا بھی, اگر تھا تو وہ آیا کہاں سے. اس کے بعد اگر ہم فوجری کی بات کریں, he has done this crime under PPC section 467 and 468, which punishment is 10 years and 7 years. For 467 ہمیں 7 year ملتی ہے, for 468 it's 10 years of imprisonment for forgery which he has done for producing fake documents. بات کریں case law کی, then we have a case law which says pending of civil suit is not bar on filing complaint under Illegal Dispossession Act 2016, Supreme Court Monthly Review 1931, which says کہ آپ جو ہے illegal dispossession پہ جو ہے complaint file کر سکتے ہیں, which we should do immediately. So there are a lot of possibilities under laws. First I will repeat, first we need to take a review کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے 70 lakhs where he has got that kind of money. Then we have PPC section 467 and 468 for illegal dispossession. Then we have a case law which says we can file a complaint under illegal dispossession even the suit is pending in court. Thank you so much. اور یہ چین اب چلے گی انشاءاللہ. وومن امپاورمنٹ کہہ لیں, اب عورتوں کو انصاف کہہ لیں, اب ہوا کی بیٹی کہہ لیں. اب ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو خود سیکیور کریں گے, اور اس میں صرف فیمیلز نہیں, میلز بھی میرا ساتھ دیں گے. ہاں جی باجی, ਇਹ ਦੱਸੋ کہ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? 26-27 साल हो गए. हाँ जी, 26-27 साल. आप यानी पालदा की बड़ी जो बहन है वो मेरी क्लास फेलो थी. हाँ जी. इस रिश्ते से यानी हमारा इनके घर भी आना जाना था. हम लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं. हमारा घर भी इनके करीब ही था. मेरे करीब था, मेरे भी करीब था, वैसे अम्मी अबू का भी करीब ही था. हाँ जी. ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸੀ? आपका ही घर था, आपने बनवाया, ज़ाहिर है आपका ही था. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा ये बताएं कि जब अकबर से मेरी शादी हुई तो अकबर कोई काम करता था? नहीं, कोई काम नहीं करता था. आपका ही पार्लर था, आप पार्लर चला रही थी. हाँ जी. आपको लेके आता था और छोड़ता था, बस यही काम था उसका. आप ही अपनी मेहनत से यानी आपने सारा घर वो बनाया, किया, बच्चों को पाला सारा, बल्कि अकबर को भी पाला है. हाँ जी, अकबर को भी पाला है, लोग यही कहते हैं. देखते रहिए पॉइंट आउट विद सिद्रा इफ्तिखार.